यार खान साहब के लिए डट के खड़ा हूँ और लोग भी डट के खड़े हैं, हम भी डट के खड़े हैं। अभी क्या गोली लगा हुआ है, उसके बाद भी खान साहब के लिए जान हाजिर है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह डट के खड़ा यार खान साहब के लिए डट के खड़ा हूँ और लोग भी डट के खड़े हैं, हम भी डट के खड़े हैं। अभी क्या गोली लगा हुआ है, उसके बाद भी खान साहब के लिए जान हाजिर है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच पे होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 8 नवंबर है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 7:30 हो चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि क्वेटा के अंदर पुरअमन मुजाहिरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में निकले, जिनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग, बास इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर टांगों के ऊपर गोलियां भी लोगों को लगी हैं। कुछ फुटेजेस आई हैं, कुछ वीडियोस आई हैं, मैं उनकी बेस के ऊपर ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुबैना तौर के ऊपर कुछ लोगों का क्लेम है कि उनके ऊपर गोलियां चली हैं। अब ये रबड़ की गोलियां हैं, नॉर्मल गोलियां हैं, किस तरह की हैं, बहरहाल वो फुटेजेस, वो वीडियोस, उसके ग्लिम्स आपने शुरू में मुलाजा कर लिया। साथ साथ एक अदद नौजवान की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी सरफेस कर रही है। वो नौजवान कह रहा है कि मुझे टांग में एक गोली लगी है, अपनी जगह पर गोली का लगना, लेकिन जान खान के लिए हाजिर है। मैं डट के खड़ा हूं, आज भी खान के साथ हूं, पहले भी खान के साथ था, आइंदा भी खान के साथ रहूंगा। तो क्वेटा के अंदर पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर स्टेट फैशिज्म का एक नया बाब रकम कर दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक है। कल यानी आने वाले कल स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा पावर शो है। उसकी क्या तैयारियां हैं, किस हद तक तैयारियां हैं, किस तरह की कॉल आ सकती है, क्या डिटेल्स हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। इसके अलावा अब से कुछ देर पहले अलामिया जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। शुरू में वीडियो ग्लिम्स आपने ऑलरेडी मुलाजा कर लिया है, इसके ऊपर मजीद मैं आगे भी बात करूंगा। इसलिए गुजारिश ये है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अपने अंगूठे उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर यानी टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो वहां जाकर क्लिक कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाज़ होता है फायरवॉल की वजह से यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं मिलते, लेकिन आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर वीडियो आराम से मिल जाया करेगी। अच्छा, मेरी नज़र में टॉप स्टोरी यही है कि क्वेटा के अंदर आज पूरे पाकिस्तान से टाइगर्स का सुनामी जमा हुआ और वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर बराह रास्त ऐसी फुटेजेस सामने आई हैं जिसमें लगा कि शेलिंग की गई है, टारगेट किया गया गाड़ी पर सवार नौजवानों को। उसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स वीडियो के तौर के ऊपर जो कि कारकुनान की अपनी है। मेरे पास इस हवाले से मुबैना तौर के ऊपर कोई कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं, जैसे शुरू में आपने छोटा सा एक वीडियो ग्लिम्स मुलाजा किया, नौजवान कह रहा है कि मुझे टांग पर गोली लगी। अब ये रबड़ की गोली थी, शेल आकर लगा है, ये वाकईतन गोली चली है, इसके हवाले से कोई कंफर्म्ड स्टोरीज नहीं है, कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है। अब चूंकि पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स की बात करती है, पूरी दुनिया जर्नलिस्टिक राइट्स की बात करती है, पूरी दुनिया सिटीजन राइट्स की बात करती है, ऐसी सिचुएशन में जहां अमेरिका जैसे मुआशरे के अंदर एक डिसलाइक किया जाने वाला, एस्टैब्लिशमेंट के एंड के ऊपर डिसलाइक किया जाने वाला शख्स प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुका है, उस सूरत के अंदर जबकि अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के अंदर जबरी गुमशुदगियों, इसके अलावा सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ियों, सिटीजन राइट्स के वायलेशन और फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर रिपोर्ट्स जारी कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा, उस सूरत के अंदर क्वेटा के अंदर स्टेट फैशिज्म का आज जो मुजाहरा हमने देखा, इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे ख्याल से अब इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अगर अभी भी सरकार, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर बैठी है या फिर बलूचिस्तान के अंदर है या फिर पंजाब के अंदर है, सरकार अगर अभी भी अकल के नाखून नहीं लेती तो यकीनन इनको पता भी नहीं चलेगा और अलिफ वाले अकल का वक्त आ जाएगा। अलिफ वाले अकल का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, अकल वक्त यानी आखिरी वक्त, अलिफ वाला अकल, इसका मतलब है आखिरी वक्त। ये आते देर नहीं लगती, ये लोगों को नहीं पता होता। अक्सर लोग जो है ना वो आखिरी दांत को कहते हैं विजडम टूथ। वो आज मेरे डॉक्टर्स के साथ भी यही बात चल रही थी कि उसको कहते हैं अकल दाढ़, अलिफ वाला अकल, अकल दाढ़ यानी आखिरी दाढ़। तो इसी तरह से आखिरी वक्त आते देर नहीं लगती भाईजान। तो इसकी डिटेल्स मजीद मैं क्या दूं, एक नौजवान का जज्बा आपने देख लिया, वो कहता है मैं डट के खड़ा हूं,
میرے ٹانگ میں گولی لگی ہے مسئلہ نہیں ہے, میری جان بھی چلی جائے جان عمران خان کے لیے حاضر ہے. اب اس جذبے کو کوئی کیسے شکست دے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ریاست ماؤں کے جیسے بیہیو کرتی ہے, سرکار بڑے بھائی کے جیسے بیہیو کرتی ہے. اسی طرح کے احتجاج, اسی طرح کے جلسے جلوس, اسی طرح کے لانگ مارچز خان صاحب کے دور میں بھی ہوئے ہیں, جہاں غلط کیا گیا, طاقت سے مسل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ٹی ایل پی وزیر آباد کے قریب آ کے بیٹھی, سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی تھی کہ نہ کریں یہ, کل کو آپ کو خود ریسیونگ اینڈ پہ ہونا پڑ سکتا ہے. اور پھر 25 مئی کو جو ہوا اس وقت بھی ہم نے یہی کہا کہ اگر آپ اس وقت تھوڑا سا احتیاط کر لیتے تو آج یہ وقت نہ آتا. لیکن نون لیگ کے دور حکومت میں تو یہ ہمیشہ وٹنس ہوا ہے, اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایسا ہوا ہے. اچھا, آج عمران خان صاحب کے کچھ پوائنٹرز اندر سے آئے ہیں. آج ایک اور خبر بھی چل رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں, یعنی JUI تیاری کر رہی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کی. میں اس بندے کے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرتا, سیدھی بات ہے. میری دنیا کے 10 لوگوں سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اس بندے کے اوپر ہو سکتا ہے اپنے دل کی ٹھنڈک نکالنے کے لیے جا رہے ہوں کہ ہاں جی, جو بندہ مجھے کل کو ڈیزل کہتا تھا آج مجھ سے مدد مانگتا ہے یا میرے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے, میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو ڈبل فیسز دیکھنے چاہیے. انہوں نے ایک جو سٹیٹمنٹ دیا تھا نا کہ ہم نے سانپ کو پکڑ کر اس کے دانت توڑ دیے ہیں اور پتہ نہیں کیا اس کا زہر نکال دیا ہے, وہ ان کا اشارہ ان کی نظر میں سانپ کون ہے یہ کوئی سمجھ نہیں پایا. لیکن ہماری بھی انسائیڈ انفارمیشن ہے کہ وہ کس سے متعلق بات کر رہے ہیں, کیوں بات کر رہے ہیں اور کیسے بات کر رہے ہیں. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ابھی چند دن اور ہیں, چند دن کے اندر آپ کو چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی. آج اڈیالہ جیل سے ایک اہم خبر آئی. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو بھی ریلیف ہوگا وہ عدالتوں کے ذریعے آنا شروع ہو جائے گا. آج آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر نیب کورٹ جو ہے وہ فیصلہ سنا دے. تو توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. 12 نومبر کو سنایا جائے گا. فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی ہے. آج 4 کیسز میں آلریڈی 9 مئی کے 4 کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے عمران خان کی. ایک آدھ کیس اور رہ گیا, اس میں اگر بریت کی درخواست یا درخواست ضمانت منظور ہو جاتی ہے, خان صاحب کو دنیا کا کوئی قانون جیل کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں دے گا اور خان صاحب کو انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ڈیولپ ہو گئی ہیں, انٹرنیشنل سینیریو ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ نظر کچھ اور آ رہا ہوگا, لیکن ناکردہ جو گناہ ہیں ان کی سزا آلریڈی خان صاحب کاٹ چکے ہیں, بلکہ زیادہ کاٹ چکے ہیں. ایسے شخص کے لیے یہ چیز بنتی نہیں تھی, وہ یہ ٹریٹمنٹ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, عمران خان یہ ٹریٹمنٹ ڈیزرو نہیں کرتا تھا. عمران خان از اے نیشنل ہیرو. عمران خان نے یہاں پر کینسر ہاسپٹلز بنائے ہیں. ہی از اے فلنتھراپسٹ, ہی از اے فارمر ورلڈ چیمپئن, پہلا ورلڈ کپ جتوا کے دینے والا. ہی از این انٹرنیشنل برانڈ. پوری دنیا عمران خان صاحب سے محبت ہمیں پہچانتی ہے کہ آپ اس کے دیش سے ہو بھائی. تو اس صورت میں آپ نے جو کیا, میرے خیال میں اس کا تو جواب دینا پڑے گا آنے والی تاریخ میں. ہم خود بھگت رہے ہیں, میرے اوپر کیسز لگے پڑے, کبھی ادھر آ جاؤ کبھی ادھر آ جاؤ. سمی صاحب کے اوپر, اس کے اوپر احتشام علی عباسی کے اوپر, عمران ریاض خان کے اوپر, سب کے اوپر کیسز لگے پڑے. ہم بھگت رہے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب انلیگل جوڈیشل کسٹڈی میں بھگت رہے ہیں, لیکن ہم نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے پیچھے نہیں ہٹنے کی کوشش کی. ہمیں بہت کچھ ہم کر سکتے تھے, چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے سسٹم کی مشگافی کا اندازہ کیجئے. میں سلام پیش کرتا ہوں فارمر پرائم منسٹر کو, جو ایک 17-18 گریڈ کے میجسٹریٹ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, اسی طرح ہم بھی فالو کرتے ہیں. لیکن مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ 17 گریڈ کا ایک آفیسر, کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا, وہ مجھ سے اگر نیوز کی ڈیفینیشن پوچھے گا, میں اس کے سامنے کیا جواب دوں؟ اس کو خود نہیں پتا ہوگا کہ نیوز کیا ہوتی ہے بھائی. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا نیوز اینڈ انالیسس میں فرق کیا ہوتا ہے. اب میں اس کے ساتھ کیا بحث کروں گا؟ فورن گریجویٹ گولڈ میڈلسٹ, میں اس کے سامنے کیا بحث کروں گا کیفے پاس کے آگے؟ بس یہ ملک ہے, یہ چلے جا رہا ہے اور ہم قانون کے آگے سرنڈر ہیں بھائی, سب سرنڈر کرتے ہیں. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار کچھ تو فرق کر لو. یہاں تو ایک بھیڑ چال لگی پڑی ہے, گورنمنٹ تک ان پڑھ جاہلوں کو تھما دی جاتی ہے, تو پھر ایک پڑھے لکھے بندے کا ایک ایسے بندے کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دے ہونا کوئی بڑی بات نہیں بھائی جان. آگے چلتے ہیں جی. اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل, عمران خان کو عدالت نے 79 سوالات پر مشتمل سوال نامہ فراہم کیا ہے آج, اور احتساب عدالت نے 11 نومبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایات بھی کر دی ہیں. بشرا بی بی نے آج جو ہے وہ گفتگو کی ہے. وہ عمران خان صاحب کا انہوں نے میسج پہنچایا. معذرت میں بہت زیادہ ہنس بھی نہیں پا رہا, بہت زیادہ بات نہیں کر رہا, اسٹل پین دیئر ان دا لاسٹ ٹوتھ. عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ سوابی جلسے میں اگلے لاہ عمل کا اعلان ہوگا. آزادی کی تحریک کے فیصلے سڑکوں پر ہوں گے, علیمہ خان نے بولا.
پھر علیمہ خان کہتی ہیں عمران خان نے کہا کل سوابی جلسہ میں وکلا، ٹکٹ ہولڈرز، MNAs، MPAs اور سارے پاکستانی اپنے حق کے لیے شرکت کریں. جب انصاف عدالتوں میں آئے گا تو عمران خان کو انصاف مل جائے گا. علیمہ خان، اور ملے گا عدالتوں سے ہی، اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوگی. میں آلریڈی دیکھیں ہم ڈس آنیسٹی نہیں کر سکتے، ہم حالات اور واقعات کو پراپر کراس ڈائسیکٹ کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوا میں تیر چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، یہ ایک پولیٹیکل وزڈم ہو سکتا ہے، یہ پولیٹیکل چارم بھی ہے اس بات کے کہنے میں، لیکن جو حالات ہیں اس کے مطابق تو پھر میں آپ کو، اگر یہی انصاف مل رہا ہوتا تو رات کے 12 بجے بھی عدالتیں لگ سکتی تھیں، جب لگی تھی 9-10 کو، بعد میں بھی لگ سکتی تھی. میں نے لگتے ہوئے بعد میں تو نہیں دیکھی، آپ نے دیکھی ہو تو کامنٹ کیجیے گا ہاں لگی ہیں. تو پھر ریالٹی تو ریالٹی ہے نا بھائی. آج پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ہوا، اس کے کچھ پوائنٹرز آئے ہیں، اس میں بڑا فیصلہ ہوا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں بڑا فیصلہ، ججز کے خلاف جھوٹی شکایات کے اندراج پر کارروائی کا فیصلہ. جوڈیشل کاؤنسل اجلاس زیر التوا شکایتوں پر ہر ماہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا. ججز کے خلاف جھوٹی شکایات کے اندراج پر شکایت کنندہ کے خلاف کارروائی ہوگی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں یہ بڑا ایک فیصلہ ہوا ہے. جی اب میں اس فیصلے کی ڈیٹیل میں مزید کیا جاؤں جناب. اب یہ 26 جو امینڈمنٹ ہے ابھی ہوئی ہے حال ہی میں، اس کے اوپر میرے خیال میں 5 نومبر کو ہوئی ہے. اس کے اوپر جو ہے حسنات ملک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں 4 politicians namely اختر مینگل، فہمیدہ مرزا، محسن داوڑ and مصطفیٰ نواز کھوکر have challenged 26th constitutional amendment in the Supreme Court of Pakistan. یہ بہت بڑی سٹوری ہے، یہ بہت بڑی سٹوری ہے. اس کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، منٹ نہیں لگنا، امینڈمنٹ جو ہے وہ اوور رول ہو جانی ہے. منٹ نہیں لگنا، منٹ بھی نہیں لگنا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ الیکشن آڈٹ کھلنے کی دیر ہے، سرکار گھر چلی جانی ہے. منٹ نہیں لگنا. یہ پیش بندی ہو رہی ہے ان چیزوں کی، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش بندی ہو رہی ہے کہ کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ وائرل بیانات شامل کرتا ہوں. جیسے خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں پاکستان خود مختار ملک ہے، کوئی بھی عالمی طاقت ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتی. ماشاءاللہ سے ہم بہت خود مختار ہیں. میں آج ایک تماشا دیکھ رہا تھا، میری وہ کہتے ہیں نا کہ زمین کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. تماشا کیا دیکھا میں پڑھ رہا ہوں پاکستان پاسپورٹ رینکس لوور دین پیلسٹائن، لیبیا اینڈ بنگلہ دیش. بنگلہ دیش کی تو سمجھ میں آتی تھی، یعنی ہم فلسطین اور لیبیا سے بھی نیچے رینک ہوئے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے خود ساختہ خود مختار کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ہمیں. ہم اس نہج تک اپنے ملک کو پہنچا چکے ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ. اور پھر اس ڈٹائی سے آپ بات کرتے ہوئے کر کیسے لیتے ہو یار؟ کیسے کر لیتے ہو؟ مطلب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کو تھوڑا سا تو ریالٹی چیک ہونا چاہیے نا. پھر 5G لا کے دے، VPN سے آپ ٹویٹ کروا رہے 5G لا کے دیں گے. جی چلیں اللہ کرے 5G نہیں 7G لا دو. آپ کیا ہو تو فارم 47 کے مطابق 10G چل رہا ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے نا، اگر یہ گورنمنٹ چل سکتی ہے 10G بھی چل سکتا ہے. اور جو ٹاؤٹ ہے وہ صحافی کے راستے، جو صحافی ہیں ان کو آپ یوٹیوبر کہتے ہو، بلکہ بعض اوقات کہتے ہو ان کو تو ہم صحافی نہیں مانتے، تو پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں. اور بھائی جتنا ہم نے تنقید کی ہے نا علی امین گنڈا پور اینڈ کمپنی کے اوپر، سوچ ہے آپ کی. اور اچھا کل کا جو سوابی کا جلسہ ہے اس کے اوپر میں کامنٹ کرتا چلوں. میرے پاس جو انفارمیشن ہے آج رات سے تیاریاں ہوں گی، یہ میرا اوپینین ہے. جو وہاں پر گراؤنڈ پر لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی اتنی سیریسنس دکھائی نہیں دیتی. وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود لوگ کہہ رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں 3-4 ٹویٹس دیکھ رہا تھا، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ آج رات سے ایک بڑا جلسہ، ایک میسو کراؤڈ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. کل اس کے اندر اعلان ہوگا. وہ جرگہ ہے، جلسہ نہیں، بیسیکلی جرگہ ہے. تو لیکن جو وہاں پر گراؤنڈ پر 6-7 لوگ ہیں، انہوں نے کامنٹ کیا ہے، ٹویٹس کیے ہیں. ان کے ٹویٹس میں دیکھ رہا تھا، میں ہل گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ تو ریالٹی ہے، وہ بھی ایک اوپینین میں نے پرسپیکٹو رکھ دیا، دوسرا بھی رکھ دیا. لیکن سوابی جلسے میں کچھ ہو نہ ہو، بڑا اعلان ہو نہ ہو، بندے آئے نہ آئے، جو کوئٹہ نے آج رجسٹر کروایا ہے احتجاج، اسی طرح سے جو انٹرنیشنل چینجز ڈیولپ ہو رہی ہیں، بھائی جان ٹینشن لگی پڑی ہے، شٹ اٹ آٹ ہے. ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں. تو مزید ولاگز جو ہیں وہ ڈیٹیل میں کل میری کوشش ہوگی زیادہ ولاگز کریں. آج تو صرف 2 ہو سکے، طبیعت ناسازی کی وجہ سے، داڑھ کی وجہ سے. تو انشاءاللہ آپ سے رابطے میں اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.